अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, हमारे मुआशरे में जहेज़ शादी ब्याह के मौके पर अदा की जाने वाली रस्मों में से एक रस्म है, लेकिन अगर इस रस्म को अदा ना किया जाए तो बहुत सी लड़कियों को सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लड़कियों की शादी नहीं होती, अगर उनकी शादी हो जाए तो उनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2000 जहेज से रिलेटेड अमवात होती हैं। इसके अलावा एक वालिदैन को एक लिस्ट थमा दी जाती है कि ये हमारे मुतालबात हैं जिनको पूरा किया जाए। वालिदैन को ये मुतालबात पूरे करने के लिए इस हद तक जाना पड़ता है कि उनको कर्ज लेना पड़ता है जिसको पूरी उम्र वो अदा नहीं कर पाते। जब रिश्वत खोर को हम लोग बुरा भला कहते हैं तो हम जहेज लेने वाले को जहेज खोर क्यों नहीं कह सकते, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हम कर सकते, उसका एहतसाब हम क्यों नहीं कर सकते? क्या अब वक्त आ गया है कि हम जहेज से जुड़े मजालिम और इससे जुड़े ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से बात करें? हम देखें कि जहेज किस तरीके से लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है, घरानों में सुकून और खुशियां बखेरने की बजाय अजियत का बाइस बन रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद मेहमानों को दावत दी है, उनका तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ महमूद साहब, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, बहुत शुक्रिया आपका। जवेरिया यूनस, समाजी रहनुमा, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी डॉक्टर आरिफ महमूद साहब से। ये क्या जो जहेज़ है इसका मुतालबा करना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, उनको एक कमोडिटी नहीं बना देते आप उसको एक इंसान नहीं समझते, आप उसकी कीमत लगा रहे हैं। क्या लड़की एक खिलौना है जिसकी कीमत लगाई जाए? देखें जी, ये इसके दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं। एक तो वह हमारा समाजी पहलू है जहेज़ का, और दूसरा हमारा कानूनी पहलू है जहेज़ का। समाजी तौर पे जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये चल रहा है हमारे माशरे में, ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं है बल्कि दुनिया की आलमोस्ट तमाम सकाफ़तों में और कल्चर्स में ये राइज है। कानूनी तौर पे ये मना है, कानूनी तौर पे एक ख़ास लिमिट बताई गई है। हमारे यहाँ ये कानून मौजूद है जो सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करता है मैक्सिमम अमाउंट 50,000 तक जा सकती है, जिसमें चीज़ें शामिल हैं। और उसका भी एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आपने शादी के टाइम पे या शादी से पहले या शादी के बाद वो लिस्ट निकाह रजिस्ट्रार को देनी और उसमें जमा होगी। अब इसके जो समाजी पहलू है वो मेरे ख्याल में काबिल बहस है कि इस माशरे में ऐसा हो क्यों रहा है और इसकी वजह से कितनी बच्चियां जो है मुतासर हो रही हैं। इस पे सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो तो ये है कि हमारे पास एक पूरा डेटा नहीं है। ये अभी आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोट किया, तो ये भी रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास एग्जैक्ट जिसे कहना चाहिए ना कि कंप्लेंट की फॉर्म में एज सच डाटा मेंटेन्ड नहीं है। ऑफ एंड ऑन कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं मीडिया के, यानी कभी हमारे पास सही आदाद शुमार भी इस हवाले से नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। जवेरिया यूनस, एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए क्या ये फर्नीचर, क्रॉकरी, गाड़ी, 1.5 टन का AC, इसका होना ज़्यादा अहम है या दो इंसानों का एक दूसरे को समझना, ज़हनी हमांगी, शख्सियत, किसी का किरदार, ये ज़्यादा अहम है? ज़ाहिर है जब हम ये बात करते हैं कि आप दो लोगों को, दो ख़ानदान बेसिकली जब इन्वॉल्व होते हैं, शादी होती है, तो आप ज़ाहिर है कंपैटिबिलिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हम क्यों जहेज़ खोर क्यों नहीं कहते उन लोगों को, तो मेरा ख्याल है बल्कि उन लोगों को तो ज़कात भी देनी चाहिए, बिकॉज़ वो इतने गरीब हैं कि वो एक बच्ची को अपने घर ला के खिला नहीं सकते या बेसिक फर्नीचर उसको मुहैया नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को तो बेचारे मिस्कीनों की लिस्ट होनी चाहिए और उसके अंदर ऐसे ख़वातीन हज़रात का नाम होना चाहिए कि वो बेचारे एक लड़की भी ले रहे हैं और साथ में इतना सारा उस लड़की के साथ आप एक सामान भी ले रहे हैं। अब एक घर में जब एक बच्ची पैदा होती है तो माँ बाप उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं आता। उनको ये होता है कि अच्छा अब बच्ची हो गई है ना, घर में बड़े बूढ़े कहते हैं बच्ची हो गई है ना, अब उसके जहेज़ की फ़िक्र करो। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि जब भी बच्ची पैदा होती है तो बड़ी बुढ़ियाँ आके कहती हैं अच्छा बेटी हो गई, चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेटा सही। और किसी बेटी जैसी रहमत जब घर में आती है वो रहमत होती है और उसको ज़हमत बना दिया जाता है कि जी अब तो ये बच्ची पैदा होगी, इसका तो जहेज़ बनाना पड़ेगा। पूरी उम्र लोगों की पूरी उम्र उसी में लग जाती है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, देखिए हम देखते हैं कि दूसरी, अगर आपने बताया कि वालिदैन जो अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट वगैरह देते हैं,
ویسے تو جہیز جو ہے ہر طبقے میں یہ رچ بس گیا، ہر طبقہ اس کو فالو کر رہا ہے، لیکن جب امیر طبقہ اپنی بیٹیوں کو مہنگے مہنگے گفٹ نمود و نمائش کے ساتھ اوپن ڈسپلے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو ہر چیز دکھاتے ہیں کہ کتنی زیادہ، جتنی زیادہ شاہانہ شادی ہوگی وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنے زیادہ لائکس ملیں گے، ہم اتنی زیادہ ہماری مشہوری ہوگی، یہ تو ہماری شان و شوکت کا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے غریب و متوسط طبقے کے اوپر کیسا بوجھ پڑتا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے جیسے میں نے کہا نا کہ سماجی اور قانونی پہلو ہیں۔ اب قانونی طور پر ڈسپلے نہیں کیا جا سکتا جو ہے ٹوری کا میٹیریل جو ہے یا جہیز کا جو سامان ہے، وہ قانوناً منع ہے، یعنی کہ قانون میں آپ کی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز سماجی طور پہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم ایک اسلامک معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں، اور اس معاشرے میں ایکوالٹی کی بنیاد جو ہے وہ قطعاً ویلتھ نہیں ہے۔ ایک تو اس بات کو ہمیں ترویج دینی ہوگی کہ ایکوالٹی کی بنیاد جو ہے وہ نمود و نمائش کی بجائے آپ کا تقوی ہے، آپ کتنی جو ہے پروڈکٹیو ہیں، آپ کتنی جو ہے فراخ دل ہیں، آپ کتنی جو ہے ورچوئس ہیں، اس پہ جو ہے فوکس کیا گیا ہے۔ اور یہی ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ آئین پاکستان یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلامی طرز کے مطابق گزاریں گے، اور وہ اسلامی طرز جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، ہم اس کو فالو کرنے کی بجائے ہم ارد گرد بھٹک گئے ہیں، ہم لوگ کلچر کے اندر گھس کے ہم نے کلچر کو زیادہ اہمیت دے دیا، ان روایات کو ہم نے زیادہ اپنے اوپر سر پہ سوار کر لیا۔ جویریہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا پر جہیز خوری کے حوالے سے مہم چلائی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے لڑکیوں کی زندگیاں اس حوالے سے متاثر ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، آرگومنٹ دیتے ہیں کہ لڑکے سے بھی تو اس کا سٹیٹس پوچھا جاتا ہے، اس کی سیلری جو ہے اتنی ہونی چاہیے، اس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو۔ تو آپ کے خیال میں جہیز خوری کا موازنہ اس مطالبے کے ساتھ جائز ہے کہ ہم لڑکے سے جی پوچھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیسا ہے تو ہمارے لیے جہیز لینا بھی جائز ہے؟ اب ظاہر ہے اب آپ کموڈیفائی لڑکے کو کریں یا لڑکی کو کریں، کچھ کمیونٹیز میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ لڑکا پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنا اس کی کمائی ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس کی دلہن سے، آنے والی لڑکی سے، کہ وہ اتنا ہی جہیز لائے گی۔ تو کچھ کمیونٹیز میں تو آپ آبجیکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اس لڑکے کو کہ وہ جتنا کماتا ہوگا اس کی اتنی بولی لگے گی۔ فرنشڈ اپارٹمنٹس بھی مانگے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اپارٹمنٹس دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کو آپ نے بھرنا ہے، اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ سرٹن برانڈس کی ہی چیزیں آئیں گی، سرٹن دکانوں سے آئیں گی، اور سرٹن برانڈس کے ہی ڈیزائنر ویئرز وہ جو ہے تمام خاندان کی خواتین کو جو ہے لڑکے کی وہ دیے جائیں گے۔ تو اس میں میرا خیال ہے اس جو یہ ایک سماجی ہمارا پرابلم ہے، اس میں میرا خیال ہے خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر ایک طرف آبجیکٹیفائی ہو رہی ہے، ایک طرف ورنیبل ہے ایک عورت، تو دوسری طرف اس کو اس سچویشن میں لانے والی بھی ایک عورت ہے۔ تو اگر وہ خواتین اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کریں کہ نہیں، تم پہ اللہ نے بار ڈالا ہے، قانونی طور پہ بھی، اسلامی طور پہ بھی، سوشل نارمز بھی، کہ ایک مرد نے کمانا ہے باہر جا کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم لڑکیوں کو بوجھ بنا دیتے ہیں کہ نہ تو ہم نے لڑکیوں کو تعلیم دلواتے ہیں، ہم پھر اس کے بعد ان کو نوکری نہیں کرنے دیتے، اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ اب جب تک ایک لڑکی جو ہے وہ مالی طور پہ خود مختار نہیں ہوتی، پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ اب اس کا خاوند ہی اس کو سپورٹ کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اب جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو دوسری طرف بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہم نے پوری زندگی کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو ہمیں تو اس کے لیے بہت بھاری بھرکم جہیز چاہیے، تو تب ہی ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو اس حوالے سے آپ باقی عوامل کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھاری بھرکم جو جہیز ہے یہ تو بہت ہی منیوٹ تعداد ہے جن فیملیز میں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ نارمل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایز اے کلچرل پریکٹس جو ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں 3 سے 5 تولے سونا، اس میں گھر کا فرنیچر، یہ زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی کی اگر بات کروں تو لوور مڈل کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں جیولری کم ہو جاتی ہے، اور فرنیچر اس طریقے سے اس کی کوالٹی پہ شاید کمپرومائز ہو جاتا ہے، بٹ ہوتا ضرور ہے۔ اب چونکہ یہ کلچرل نارمز ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں، اگر آپ پوری دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بیبلین سویلائزیشن بھی جہیز کی رسم موجود تھی۔ ایرانین یا پرشین سویلائزیشن میں یہ ہزاروں سال سے یہ موجود ہے، اور یہ عرب کا بھی کلچر ہے، اور یہ انڈو پاک کا بھی کلچر ہے۔ اب ساؤتھ ایشیا میں جب ہم آتے ہیں اور یہاں انڈو پاک کے کلچر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہندو کلچر نے یہاں زیادہ انفلوئنس کیا ہمارے جو موجودہ پاکستان ہے۔ یعنی یہ روایت جو جہیز کے ہندو کلچر سے ہمارے پاس آئی ہے۔
اب ہم اگر اپنا اس پاکستان کا جیوگرافیکلی دیکھتے ہیں تو سوسائٹیز کو اور انالائز کرتے ہیں تو کے پی کے اور بلوچستان، ہمارا یہ آزاد کشمیر کا ایریا، یہ نومیڈک کلچر ہے. نومیڈک کلچر میں آپ جیسے جاتی ہیں وہاں یہ جہیز کی رسم آپ کو بہت کم ملے گی. وہاں ریسپانسبلٹی میل پہ زیادہ ہے. اگر سیٹلڈ ایریاز میں اب جیسے آتے ہیں سیٹلڈ سویلائزیشن جو گینگ سویلائزیشن تھی یا انڈس سویلائزیشن ہے ہماری، جیسے اب ہمارا سندھ ہے یا پنجاب ہے، یہاں یہ رسم آپ کو زیادہ ملے گی. تو اب دیکھیں یہ کیوں ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو کنٹورز ہیں اکانومی کے وہ ڈیفرنٹ ہیں نومیڈک کلچر سے. نومیڈک کلچر میں چونکہ میل کا رول زیادہ ہوتا ہے، ہوم کورز میں خواتین انوالو ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے اسپیکٹس ہیں جن میں وہ جوائنٹ وینچر کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ نومیڈک سوسائٹی بائنڈنگ ہی اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ٹرکش کلچر آپ پرانے پلیس دیکھے ہوں گے، بالکل اس میں خواتین جڑ کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اب اس وجہ سے اب ہم نے یہ سیٹل کر لیا کہ جی ہمارا ان ایریاز کو ہم نے فوکس کر لیا ہے کہ ان میں یہ رسم زیادہ ہے. اب اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہے ویمن اکنامک امپاورمنٹ سے، کہ فائنینشیل ڈیسیجن چونکہ خواتین نہیں لے رہی ہوتی کسی بھی گھر کے کلچر میں، تو اس وجہ سے ماں باپ کے پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو فائنینشلی ایٹ لیسٹ اتنا دے دیں کہ یہ کچھ امپاور اپنے آپ کو فیل کرے. تو ہم نے اس کو ان ٹوٹو دیکھنا ہوگا، ایک کل کے طور پہ دیکھنا ہوگا. جز کے طور پہ ہم دیکھیں گے تو ہم شاید اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. اس میں پورے معاشرتی کردار کو دیکھیں گے اور دوسرے عوامل کو بھی ہم دیکھیں گے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر جہیز صرف والدین کی مرضی تک ہی رہتا ہے کہ والدین اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو تحائف دیتے تھے تو تب بھی چلو بات لوگوں کی زندگی میں کچھ سکون ہوتا. مگر اب بات یہاں تک ہوگی کہ لوگوں کو مطالبات کی ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے اور ہمارے رشتہ داروں ہماری طرف سے جی یہ لوگ ہیں، ان کو بھی آپ کچھ دے دیں، ان کو بھی آپ کچھ دے دیں. تو وہ لڑکی کے والدین پر اتنا زیادہ بوجھ بن جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی قرض اتارتے رہ جاتے ہیں. بریک کے بعد اس والے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جہیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکا ہے اور اس میں بہت سارے عوامل ہیں، کچھ کوئی ایک اس میں فیکٹر نہیں ہے. جویریہ ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی اپنی بھلائی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے ہی جہیز ہوتا ہے، اس کی لوگ عزت کریں گے، اس وجہ سے وہ خود مختار ہوگی، فائنینشلی تھوڑی اس کو سپورٹ مل جائے گی. مگر بات اگر یہاں تک رہتی تو پھر تو ٹھیک تھا. آج کل کے دور میں تو یہ ہوتا ہے اور اب یہ جو جہیز کی رسم ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے، لوگوں کی مالی استطاعت اتنی ہوتی ہی نہیں ہے اور ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. شادی کے اخراجات الگ ہوتے ہیں، شادیوں کو بھی اتنا بڑا لیوش بنا دیا ہے کہ جی جتنی دھوم دھام سے شادی ہوگی، جتنے زیادہ لوگ اکٹھے کریں گے اور جتنی زیادہ اس کے اوپر آپ خرچہ کریں گے، انویسٹ کریں گے، اتنی اچھی شادی ہوگی. اور ساتھ میں وہ جہیز کی بھی ایک پراپر لسٹ ہوتی ہے. اچھا لڑکی کے خاندان والوں کی تو اس میں سے ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو دوسری سائڈ سے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لے کر آنی ہے، اس برانڈ کی لے کر آنی ہے. تو یہ کیا صرف تحفہ ہو گیا والدین کی طرف سے؟ نہیں، میرے خیال تو تاوان کہنا چاہیے اس کو، تحفہ تو یہ ہرگز نہیں ہے. کہ بچی کو اور عموماً اس پوزیشن میں لا کے کہ جیسے بالکل شادی والے دن جو ہے اس دن جب بچی دلہن بنی ہوئی ہے، تیار ہوئی ہوئی ہے، ہال میں آئے ہیں تو وہاں بھی فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ پہلے یہ ارینج کر دیں تو پھر ہم جو ہے لڑکی کو رخصتی کریں گے. مطلب اگر وہ پہلے یہ اپنے رنگ ڈھنگ نہیں بھی لوگ دکھا رہے ہوتے تو ایسے موقع پہ دکھاتے ہیں کہ ماں باپ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں، اور پھر شادی کے بعد بھی یہ سب فرمائشیں چلتی رہتی ہیں، یہاں تو رکتی نہیں ہیں. ہر موقع پہ اس طرح کی فرمائشیں، اور اگر بچی بیمار ہو جائے یا کچھ اس کے ساتھ ایسا کوئی سچویشن ہو جائے تو اس کو گھر بھی اٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے اس سارے جہیز کے. تو جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز ایک گارنٹور ہے آپ کی بچی کی خوشیوں کا، تو ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی پرنسپل آف پالیسی کے انڈر آرٹیکل 38 میں بھی آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی دینے کے کہ اس کے اوپر ایک بار ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے خواتین کی پروٹیکشن کو انشور کرنا. اب چونکہ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں تو بیچارے ماں باپ کے پاس کوئی اور ایونیو ہوتا نہیں ہے کہ اگر ان کی بچی جو ہے اس کے ساتھ کوئی مار پیٹ ہو رہی ہے، گھر میں کوئی وائلنس ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، تو وہ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے یا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں جا سکے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. ڈاکٹر عارف، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کے اوپر بحث کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، کوئی مہم چلائی جاتی ہے تو کچھ عناصر اور کچھ طبقات کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آتا ہے اس میں. تو کیا یہ اس وجہ سے جہیز کی رسم کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، اس کو نہ دینا پڑے کوئی حصہ، انہیریٹنس رائٹس اس کے قائم کرنے کے لیے؟
دیکھیے جی ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی تو یہ ہے کہ چونکہ اس کے بنیادی اصول اسلامک سوسائٹی پہ پرنسپلز پہ بیسڈ کرتے ہیں. ایک تو انہیریٹنس کا رائٹ جو ہے اسٹیبلشڈ ہے کہ وراثت کا حق خاتون کو ملے گا جو کہ گیون اسلامک پرنسپلز کے تحت دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2020 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے مزید اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک قانون پاس کیا ہے. اس کے تحت کوئی بھی خاتون اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو یہ حق سے محروم کیا گیا ہے تو وہ 1099 پہ جسٹ کال کر کے منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن ہے, وہ ان کی مدد کے لیے لیگل ایڈوائزرز بھی موجود ہیں, اور ادروائز بھی جہاں جہاں جس مشینری کو کہنا ہوگا وہ منسٹری کہتی ہے. خواتین اس میکنزم کے ذریعے سے ہیلپ لے رہی ہیں بالکل, اور ان کو معلوم ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں ہیلپ دی جائے گی. بالکل, ہم ڈفرینٹ کمپینز چلاتے رہتے ہیں جن کے تحت انہیں بتاتے ہیں کہ جی 1099 کی ہیلپ لائن موجود ہے. آپ کو نہ صرف قانونی مشاورت دی جائے گی اس پہ, بلکہ آپ کی ادروائز بھی اگر کہیں کسی ڈپارٹمنٹ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ کو منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے نا مدد پرووائڈ کرے گی. اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک خاتون جس کے پاس رہنے کے لیے چھت ہی نہیں ہوگی اور اس کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوگا اور وہ مالی طور پہ خود مختار بھی نہیں ہوگی, تو وہ خاوند کا پھر ہر طرح کا ظلم سہ جاتی ہے, چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے بعد کہاں جاؤں گی, میری تو منزل کیا ہے آگے. اس میں بھی اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ اب اسلام آباد میں بھی فیملی پروٹیکشن سینٹر موجود ہے H8 میں. اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ اس کو شیلٹر کا پرابلم ہے تو ٹیمپریری شیلٹر بھی وہاں دیا جاتا ہے. اور سیکنڈلی جو ہے اکنامک امپاورمنٹ پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان تو بہت زیادہ انیشیٹوز لے رہی ہے, اور ابھی بھی پچھلی گورنمنٹ نے 5 بلین جو ہے نا اس کے لیے مختص کیے تھے, اور صوبے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈنل چینج جو ہے, رویے ہم نے چینج کرنے ہیں, معاشرتی رویے چینج کرنے ہیں. ریاست جو ہے ایک حد تک تو جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ پرسنل لائف میں بھی نہیں جا سکتی. اگر وہ جانا شروع کر دے تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں پھر ان کی پامالی کا خدشہ ہو جاتا ہے. معاشرتی رویے چینج کرنے کے لیے ہمیں گفتگو کرنی ہوگی, بحث کرنی ہوگی ہمیں, اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں منہ بند نہیں کرنا ہوگا, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ یہ جہیز ہو رہی ہے. ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کوئی بڑا عزت مند کام نہیں ہے, عزت والا کام ہے. اگر جہیز کی بھی کوئی ڈیمانڈ آئی ہے, جیسے جویریہ بتا رہی تھی کہ لوگ ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ انیشیٹوز لیں, عملی طور پر سامنے آئیں. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ہر طرح سے تحفظ دینے کے لیے تیار ہے. وہ آئیں اور ڈپٹی کمشنر کو وہ کمپلینٹ دیں گے, طریقہ دیا ہوا ہے قانون میں کہ ڈپٹی کمشنر کو کمپلینٹ دیں اور ڈپٹی کمشنر عدالت میں وہ ریفرنس بھیج دے گا, اور وہ فیملی کورٹ میں ہی کسی نہ کسی کو انیشیٹو اس پہ لینا پڑے گا. جویریہ, جہیز جو ہے وہ دوبارہ ایک مسئلہ اس وقت بن جاتا ہے جب میاں بیوی کے آپس میں نہ بن پائے اور معاملہ طلاق تک پہنچ جائے. اب جو عورت پہلے سے ہی بہت زیادہ ذہنی اور سماجی اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ اب اس کو مالی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, چونکہ اس کو تو جہیز واپس ہی نہیں کیا جاتا. ایگزیکٹلی. تو بیہیویئرل چینج کی جس طرح بات ہو رہی تھی اس کی بہت ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی. ہم جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو بجائے ان کی ایجوکیشن کی فکر کرنے کی جب ان کی جہیز جوڑنے میں لگا دیں گے, اگر وہی ان کی ایجوکیشن پہ لگا دی ہوتی تو انویسٹمنٹ میرا خیال ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی, اور یہ بات ہمیں اب بات کرنی چاہیے اس بارے میں کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ بچی کا جہیز بنا کے اور وہ کچھ عرصے میں وہ ڈیپریسیٹ ہو جائے گا, وہ جو آپ جو فرنیچر دے رہے ہیں اور جو آپ الیکٹرانکس کی چیزیں دے رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک تعلیم کا ہنر جو آپ اس بچی کے اندر دے رہے ہیں وہ کہیں نہیں جائے گا, وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑھ کے جو ایک بچی کی ایک سیکیورٹی ہے وہ اس کی تعلیم ہے, وہ معاشی طور پہ خود مختار جب تک وہ نہیں ہوگی وہ اپنے ڈیسیژنز لے ہی نہیں سکتی ہے. اور اس کا جو بھی اس طرح جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں تو ڈاوری آرٹیکلز ہیں وہ لوگ عموماً واپس نہیں کرتے, اور یا تو وہ غائب کر دیے جاتے ہیں, لاکر میں سے غائب ہو جاتے ہیں, پھر جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ جا کے وہاں دیکھتے ہیں لیکن بیلفس کو بھی کچھ وہاں جا کے نہیں ملتا عموماً. اور اسی طرح سے جو فرنیچر ہے یا الیکٹرانک کے آئٹمز ہیں وہ عموماً خراب کر کے واپس کر دی جاتے ہیں کیونکہ اس کو پھر اس سے ملتا کچھ بھی نہیں. اور جہیز کبھی بھی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی ضمانت ہو ہی نہیں سکتا ہے. ڈاکٹر عارف, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا بھی کچھ کردار ہے اس کے اندر, اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں, ڈرامہ انڈسٹری کے اندر جیسے دیکھیں کس طریقے سے جہیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس رسم کو. پروگرام سائٹ پہ جو پلیز بن رہے ہیں یا فلم میکنگ ہے اس میں 2 ایشوز جو ہے بڑے ویزیبلٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں. ایک تو یہ جہیز والی نمود و نمائش, ہم بہت بڑے گھر دکھا دیں گے, پراپس دکھائیں گے اس کے اندر, اور وہ اٹریکٹ کرتا ہے, پھر ایک ہر شخص کو اٹریکٹ کرتا ہے,
اور ایک آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتا ہے ایسی لائف کو. دوسرا تشدد کا ایلیمنٹ, ہم نے جو ہیروئزم کے ساتھ متشدد رویہ اٹیچ کیا ہے یہ بہت نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں. جویریہ, ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں جہیز کے اوپر. آپ کسی سے بھی گفتگو کر لیں, کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم دیکھ لیں, لوگ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ ہاں جی جہیز ایک لعنت ہے. جب اس کے بعد لینے کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم نے تو مانگا ہی نہیں تھا, ہمیں تو لوگوں نے خود دے دیا, ہم نے تو کچھ اس حوالے سے کردار ادا ہی نہیں کیا تھا. تو یہ جو سماجی کول و فید میں یہ جو تضاد ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک جو آپ نے بات کہی نا, ایڈیج دیا کہ جہیز ایک لعنت ہے اگر کم ہو تو, وہ پوری میرا خیال ہے ایک پوری جو اس کے پیچھے وہ ہے کہ ان کے خیال میں جہیز ایک لعنت ہے اگر کم ہو تو جو یہ سچویشن ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیے, ٹاکسک میسکلینٹی بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں رائج ہوتی ہیں. اب میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے جس طرح, تو میڈیا میں بھی اب آپ دیکھیے آج کل جس قسم کی موویز آ رہی ہیں, جس قسم کے ڈرامے آ رہے ہیں کہ جی ہیرو چانٹے مارتا پھر رہا ہے اور کوئی کیمرہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا, اور یہ بہت ڈراموں میں ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھ رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. اور